बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, 4 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है तालिबान हुकूमत को अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए। इस 4 माह से ज़ायद अरसे के दौरान हमने देखा कि ईरान हो, पाकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो या ताजिकिस्तान, सरहदी मामलात में कुछ तनाव का शिकार नज़र आए हैं। ये मामलात अफ़गानिस्तान के सरहदी मामलात बारहा अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा है कि हम हमसाया ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, बल्कि आलमी बरादरी के साथ भी खुशगवार और सेहतमंदाना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। फिर हर कुछ अरसे बाद इस तरह का एक तनाव पैदा होना, जिससे पहले ही वहाँ बहुत मसाइल हैं, चपकलिश पैदा हो या नाराज़गियाँ जन्म लें, तो ऐसे मामलात क्यों कर पैदा हो रहे हैं और अफ़गान हुकूमत इन मामलात को कैसे देख रही है और हमसाया ममालिक इस हवाले से किस तरह से नज़र रख रहे हैं और वो इन मामलात को किस पैराए में देख रहे हैं, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि अफ़गान नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने जो साबिक सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने आपको पता है हाल ही में बयान दिया और इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसमें मुताबिक उन्होंने अपने आप को लाइल्म करार देने की और अपने आप को सच्चा और अच्छा साबित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके तमाम तर चीज़ों को मौला जो अब्दुल गनी ब्रदर हैं उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे कोई मामलात नहीं थे जिनका वो जिक्र वहाँ पर करते हैं। फिर दोहा मुआहदे से मुतालिक भी अब्दुल गनी ब्रदर ने बात की और अमरीका पर को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, मुंजमद असासों के हवाले से भी और दीगर मामलात को लेकर भी। आज हम उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा यकीनी तौर पे बहुत ज़रूरी है कि अगर हम काबुल आवर कर रहे हों तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कि वहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अबतर सूरत हाल है, बर्फ़बारी हो रही है, ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, वहाँ पर फसलें जो हैं वो सूख चुकी हैं, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और किसी जगह पर बर्फ़बारी का सामना है, तो ये हालात जो हैं कुछ अच्छी सिमत में जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। और ओमिक्रॉन का एलिमेंट भी बहुत नुमाया है वहाँ पर, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखे साहब, मैं इनको वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। कुछ ही देर में हमें मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, हम उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, लेकिन मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। हुमायूं खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कुछ अरसे से सरहदी तनाज़ात के बारे में बड़ी बात हो रही है। अभी हमने देखा ईरान के साथ भी मामला हुआ, फिर तुर्कमानिस्तान के साथ भी कल ही ये मामला हुआ, ताजिकिस्तान के साथ भी मामला कुछ अच्छे नहीं हैं। ख़ासतौर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तनाज़ा है क्या? मेरा ख्याल है जी हमारी तरफ से तो कोई तनाज़ा नहीं, ये अभी का नहीं, 1947 ऑनवर्ड्स जो जिसको अफ़गान डिफ़ाइन करते हैं ड्यूरेंट लाइन, और हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज बॉर्डर है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हमारे दोस्त और दुश्मन बैक वक्त जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज बॉर्डर है। 1983 में जो है जो अफ़गान उस वक्त के किंग थे अमीर अब्दुर्रहमान, उनके दरमियान और ब्रिटिश जो उस वक्त की सरकार थी उसके दरमियान ये मुआहदा हुआ था, जिसको उस वक्त चूँकि रशियंस के साथ भी अफ़गान्स की वो लड़ाई हो रही थी और ब्रिटिश के साथ भी हो रही थी, तो इसको जो है इंटरनेशनल रिकग्नाइज बॉर्डर किया गया। ये 1893 की बात है। 1893 के बाद ये 7 क्लॉजेस के ऊपर ये जो है वो है कंसिस्ट करता है ये ट्रीटी। और उसका एक क्लॉज अगर मैं आपको सिर्फ ऑडियंस के लिए पढ़ के दे दूं, है ये अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि ये जो फ्रंटियर लाइन, और उसको हम लाइन कहा करते थे पहले, उससे पहले वो कहते हैं ये जो लाइन वुड बी लेड डाउन इन डिटेल एंड डिमार्केटेड बाय ब्रिटिश एंड अफगान कमिश्नर हुज ऑब्जेक्ट विल बी टू अराइव बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एट अ बाउंड्री which shall adhere with greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having disregard to the existing local rights of villages adjoining the frontier. उसके बाद ये मुआहदा 1893 के बाद तीन दफ़ा जो है दोबारा जो है वो अफ़गान सरकार जो है जो उसके बाद आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुआ, और आखिरी दफ़ा शायद 1921 या 26 में हुआ, और हर दफ़ा उसको एक्सेप्ट किया गया। 1947 में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ये रिकगनाइज हुई, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे आ गया। इसके ऊपर बहुत सारे मुल्क या जो उस साइड पे अगर कोई आपको ये आर्गूमेंट दे तो वो ये कहता है कि जी हमारा हिस्टोरिकल राइट था। उसके ऊपर अगर आप सिर्फ लेटेस्ट आप देख लें, बाल्कनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट देख लें, ऑटोमन एम्पायर जो जब वो उसको डिसइंटीग्रेट हुई तो छोटे छोटे उस मुल्कों में बट गई, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं। अगर तो वो फिर दोबारा उसके ऊपर चले जो कहेंगे ये जो पूरी ऑटोमन एम्पायर आधे से ज़्यादा मिडल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, वो सारा दोबारा आ जाता है, और यूरोप के भी कुछ ममालिक जो उसके अंदर आ जाते हैं। नेशन स्टेट्स के जो बॉर्डर हैं वो लाइव होते हैं। उनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है, कहा जा रहा है कि वो एक्सपायर हो चुका है? नहीं, देखें जी ये एक फजूल किस्म के आर्गूमेंट्स इस सेंस में है कि कोई भी जो गवर्नमेंट जब भी वहाँ पे आती है उसको जो है ना एक लीगल, मुझे तो सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि इस वक्त हम
واحد وہ ملک ہیں جو سب سے بڑا وکیل بنے ہوئے ہیں, برج بنے ہوئے ہیں, ان کی ہر مشکلات ہم سب سے بڑے وکیل ان کے لیے بنے ہیں, ان کے اپنے مسائل کم نہیں ہو رہے. اچھا, اور اس کے اوپر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اگر آپ دیکھیں, سہیل شاہین صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں گزری, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے موٹے واقعات بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں, یہ بیسکلی وہاں کے جو لوکل کمانڈرز ہیں, ایک جوان خون ہے, وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, یا لوکل ٹرائبز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہے نا بارڈر کے آنا. اصل میں جو ایشو ہمیں دیکھنا ہے اور ہم نے ڈیل کرنا ہے افغانس کے ساتھ, افغان انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ, وہ ہے بارڈر مینجمنٹ. 2670 کلومیٹر یا 2600 کلومیٹر اگر ہم اس کو کر لیں, 90% فینس ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے امریکن گورنمنٹ جب وہاں پہ تھی, نیٹو کی جو افواج وہاں پہ تھیں, ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تھا جی اس کو روکنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم بیچ میں فینس لگا دیتے ہیں, اور پھر جب وہ ہوگی, اچھا, اور وہ ایکسٹینسو قسم کی فینس ہے, بائی دا وے وہ جو فینس ہے یہ تقریباً $500 ملین لگے ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے, اور یہ تقریباً 11 فٹ اور 11.6 فٹ پاکستان کی طرف ہے اور 13.6 فٹ افغانستان کی درمیان, اور درمیان میں اس میں ایک ایریا ہے, اس کے درمیان 1000 واچ ٹاورز ہیں, اور اس کے درمیان جو ہے نا انفرا ریڈ کیمراز ہیں, سینسر کے تھرو اگر کوئی بھی جائے. تو ہم نے, ہمارا مقصد یہ تھا, افغان سرزمین جو تھی وہ پاکستان کے خلاف بڑی یعنی استعمال ہو رہی تھی, اور ادھر انڈیا کا اس کو کور کرنے کے لیے اس کو تو صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس معاملے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پرٹیکولرلی انڈیا کا رول اس میں ذرا آپ ہائی لائٹ کریں. دیکھیں ہمایوں صاحب نے بڑی تفصیل میں جو ہے اس حوالے سے کلیئر کر دیا اور ہسٹوریکل فیکٹ بھی بتا دیے ہیں, اور انہوں نے کچھ جو چیزیں ہیں جو اس کی شک ہیں وہ بھی بڑی اہم جو ہیں وہ بھی پڑھ کے سنائی ہیں. دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی پچھلے دنوں, اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ اٹھا لیا ہے جو اس کی لیڈرشپ ہے, اور ہم یہ جو ہے یہ ہماری ایک کاوش ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے, یہ جو باڑ لگانے کی. انہوں نے افغانستان ہمارا دوست ملک ہے, ہماری ان کے ساتھ جو ہے انگیجمنٹ ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو سفارتی سطح پر جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور ادھر سے بھی اس طرح کے بیانات آئے کہ یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں, یہ ان کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ایک چیز کو کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش. وہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا وہ ہے, اور وہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ وائرل ہو جاتی ہے کہ ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان حکومت جو ہے وہ, اور پاکستان جو ہے ہم تمام پورا ملک جو ہے افغانستان کے مشکل ٹائم میں, ہر مشکل ٹائم میں ہم ساتھ کھڑے ہیں, اور آج بھی ان کے اوپر ایک بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کے لیے بڑا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. پچھلے 4 مہینے میں آپ دیکھیں تو جو پاکستان ہے جس کا پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا, لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ جب پریشر بلڈ ہوتا ہے تو پھر ایک بے چینی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایک طرف پاکستان کا رویہ یہ ہے اور دوسری طرف سے رویہ اس طرح کا سامنے آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ واقعہ جو ہے طالبان عبوری حکومت کو, یہ جو جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ لوکل کمانڈرز ہیں, تو میرا خیال ہے ان چیزوں پہ بڑی ان کو جو ہے اپنی گرپ جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا, میں اپنی ڈسکشن میں شامل کرنا چاہوں گی حسن علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سابق حسن جاوید صاحب ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سابق سفیر برائے افغانستان ہیں. ویلکم کہوں گی سر, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں افغانستان میں تو کبھی نہیں سرو کیا, لیکن میں نے جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں نے خدمات انجام دی ہے, تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا. دراصل میرے خیال میں دیکھیں یہ جو ابھی آپ سن رہے ہیں جو ہماری تھوڑی غلط فہمیاں یا اس طرح کی جو ایشوز ہو رہی ہیں بارڈر مینجمنٹ کی, تو وہ اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں افغان بھائی ہمارے بہت برے حالات سے گزرے ہیں, تقریباً 40-50 سال سے ایک مسلسل حالات جنگ میں ہیں, اور اس وقت جو ہے اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا بھی ہماری کوشش ہے اور ہم ہر طرح سے ہم ان کی مشکلات میں آسانی, بلکہ ہم جو بھی پاکستان میں جو ہماری معاشی حالت ہے اس کے باوجود ہم سے جو بھی ہو سک رہا ہے ہم کریں گے اور کر رہے ہیں افغان بھائیوں کے لیے. تو یہ جو آپ بارڈر کی جو ہیں یہ معاملات جو ہے نا, وہ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس لیے کچھ عناصر ہیں جو ہمارے یہاں بھی ہیں اور ان کے یہاں بھی ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں, جو جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن نیبرہڈ نہ ملے پاکستان کو, اور وہ عناصر جو ہیں وہ پوری طرح سے مغربی طاقتوں اور دوسری جو طاقتیں ہیں ان کے اشاروں پر کام کرتے ہوئے
یہ غلط فہمیاں وقتاً فوقتاً پیدا کرتے رہتے ٹھیک ہیں. ہے. یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے اور ایک بین الاقوامی طور پر اگر دیکھیں تو گزشتہ 50 سال میں افغان بھائیوں کو جس طرح پاکستان نے ان کو پناہ دیا جب وہاں سوویت یونین کی فوجیں آئیں، اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو گزشتہ 20 سال میں بھی جو ہے جو بھی حسن صاحب لیکن اگر ہم پچھلے 4.5 ماہ کا احاطہ کریں تو ہم نے دیکھا یہ معاملہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی محدود نہیں رہا. ترکمانستان کے ساتھ بھی تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی، تاجکستان کے ساتھ بھی معاملات کچھ ٹھیک ڈگر پر نہیں چل رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جھڑپیں جو ہیں وہ تعلقات کو متاثر کر سکتی ہیں یا یہ فار دا ٹائم بینگ ہے اور یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں ابھی وہاں حکومت جو ہے ابھی ایک ٹرانزیشن کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں کی حکومت کو دیکھیں یہ تو ایک تاریخی ایک عمل تھا کہ دوبارہ یہ آئے ہیں. عموماً اس طرح کی کامیابی ان کو ملی ہے، جسے پاکستانی بھائی جو ہے ہم لوگ ہیں سب اس میں یہ ہیں کہ یہ جو تناؤ ہے یہ ٹیمپرری اور ایک ٹرانزیٹری فینومینن ہے، کیونکہ اس میں اس وقت جو ہے جیسے کہ گراؤنڈ پر کچھ کمانڈرز ہوتے ہیں جن کو وہ صحیح وہ آج ان جو مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں. تو سر آپ کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں جس طرح تھوڑی دیر پہلے نوخیر ساہی صاحب نے بھی فرمایا کہ طالبان حکومت کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ذرا زیادہ کنٹرول میں کریں کیونکہ ابھی ان کے پاس اور بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں دیکھنے کے لیے، تو کم سے کم سرحدی معاملات کو اس طرح سے نہ چھیڑا جائے تاکہ دیگر ممالک کے ساتھ تناؤ نہ بڑھے. آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں سر؟ بالکل. دیکھیں وہ تناؤ کے لیے ہمیں بھی اور ان کو بھی ایسے لوگ جو مسئلے کو حل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، بارڈر مینجمنٹ میں مہارت رکھتے ہیں، گراؤنڈ سچویشن میں اور کلچرل جو سینسیٹیوٹیز ہیں اس میں مہارت رکھتے ہیں. تو مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنے اتھارٹی کو اپنے ریٹ کو وہ اسٹیبلش کریں گے تو یہ تناؤ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو عناصر ہیں جو کچھ طاقتوں کے اشارے پر چاہتے ہیں کہ وہ ہم ان سے الجھ جائیں، اور اب ان کے یہاں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے الجھے ہوئے رہیں تاکہ پاکستان کو اس علاقے میں جو اب ان کی کامیابی ہے افغانستان میں جو حاصل ہوئی ہے تو اس سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہمایت صاحب میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، حسن صاحب کی بات کو، کہ ابھی ایران کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ افغان جو فورسز ہیں وہ بھی ٹرین نہیں ہیں سرحدی معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے، سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ بتائیے گا یہ موقف آپ کہاں تک درست سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نئی حکومت انہی معاملات میں الجھی رہے اور اصل معاملات سے توجہ ہٹائی جائے تاکہ وہ فیلئر کی طرف جائیں؟ میرے خیال ہے دونوں چیزیں ہیں. جس طرح ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت اگر افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو اگر دیکھا جائے، ایک تو ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس، اور دوسرے وہ جو 20 سال کی جنگ کے بعد جب وہ واپس آئے تو جو انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کے اندر بھی ایشوز ہیں، کافی سارے ہیں. یونانیمٹی آف ویو بھی نہیں. جس طرح کل ہم نے بات کی، ایک منسٹری ایک بیان دیتی ہے، اس کے بعد دوسری منسٹری اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ابھی اور اس کے بعد یہ جو سرحدی ممالک کے ساتھ جو ان کے مختلف چپکلشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ گراؤنڈ کمانڈرز کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور ادروائز یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ قابو نہ پا لینے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ پریشر ہٹانے کی بھی ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ نہ ہو، لیکن میں ایک انالیسس کر رہا ہوں. دیر از اے پاسبلٹی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہے نا افغان انٹرم گورنمنٹ کو جو ہے ایک ان کا پیرافینیلیا بھی کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی یا ڈیموکریسی کے ساتھ مل کے گفتگو کریں. انہوں نے دوحہ معاہدہ تو کر لیا، وہ انہوں نے اس طاقت پہ کیا جو کہ ان کی فائٹنگ فورس تھی. اب گورننس کے معاملات ہیں، اور گورننس کے معاملات ہم نے دنیا میں بے تحاشا ممالک میں دیکھے ہیں کہ وہ بڑی بڑی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور یہ جو وار فائٹنگ مشینری ہے ان کے پاس بہت اچھی تھی، لیکن ان کے پاس جو ٹیکنوکریٹس ہیں جن کو لانا چاہیے، ایکسپرٹس لانے چاہیے جو کہ اس اکانومی کو سہارا دیں. ابھی اگر جس طرح وہ آپ نے بات کی ملا عبدالغنی برادر صاحب کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں، منرلز بہت ہیں، ایگریکلچر کی فیسلٹیز ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انٹیگریٹ کریں انٹرنیشنل اکانومی اس کے ساتھ. ان کو کرنے کے لیے ان کو ایکسپرٹ چاہیے، ان کو لانے کے لیے ان کو ایسے بندے چاہیے جو کہ ان کے پاس ہیں. افغان پوری دنیا میں بے تحاشا پھیلے ہوئے ہیں جو بڑے لائق فائق اور
कैपेबल हैं, उनको वापस उन्होंने लाना है। लेकिन उनको वापस लाने का ये तरीका नहीं है कि आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं जो उनके साथ मिल रहे हैं, दो मुल्क सबसे ज़्यादा उनके साथ जिन्होंने बहुत 20 सालों से देखा, ईरान और पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजीज जो है। हमें तो अब ये होना चाहिए कि एक नई हुकूमत आ गई है, 100% अफगानिस्तान में जो 3.5 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज हैं उनको हम वापस भेजें कि जाएँ अपने मुल्क में और उसको कंट्रीब्यूट करें, बजाय इसके कि वो हमारे साथ और जो है लड़ाई बना दी जाए और हम वो मुल्क हैं जो उनके लिए खड़े हुए हैं। तो इस किस्म के वाक़यात मेरा ख्याल है अनकॉल्ड फॉर हैं, और शायद अगर अगले चंद महीनों में कुछ हालात बेहतरी आएगी तो मेरा ख्याल है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, डिप्लोमेटिकली तो हाईएस्ट लेवल पे बता दिया गया है। अब वो जो हाईएस्ट लेवल है उसने बॉर्डर के ऊपर भी जो है ना लोकल कमांडर्स को बताना है कि आप इन मामलात से इज्तनाब करें, और अगर ये हो जाता है तो हमारी तरफ से ड्यूरेंट लाइन को हम इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट करते हैं, और इट इज़ एन एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर। एक और भी बड़ी अच्छी बात है नुखैर साहब कि इनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हों या दीगर आला ओहदेदारान, वो बारहा ये कहते रहे हैं कि हम किसी के साथ तनाज़ात नहीं चाहते, किसी किस्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, ये छोटे मोटे मामलात हैं, उलझन पैदा हो जाती है, वो हल कर लिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी बड़ी पॉजिटिव सोच है उनकी। नहीं, उनकी जो हाई कमांड है, ये टॉप लीडरशिप है अफगान अबूरी हुकूमत की, उसकी तरफ से तो कभी भी इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उस पर नोटिस हुए और उनको सेटल डाउन करने की कोशिश की गई। तो ये बिल्कुल एक गलत फहमियाँ हैं, मेरे ख्याल इसको दूर कर ले, जितना जल्दी दूर कर लिया जाए उनकी तरफ से। आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि अभी फोर्सेस नहीं है, ट्रेन नहीं है, सरहदी मामलात को, उसकी नाजुक सूरत हाल को समझते नहीं हैं? अफगान जो तालिबान हैं ये बेसिकली तो जंगजू थे और अभी एक उसकी शेप में आए हैं फोर्सेस की, और डेफिनेटली इनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है जो बाकी एक होनी चाहिए, रिक्वायर्ड हैं। तो मेरा ख्याल है अभी फुल जो इनकी कम्युनिकेशन गैप होंगे, इनके प्रॉब्लम्स होंगे, उतने ये टेक्निकली इक्विप्ड नहीं होंगे कि मैसेजेस की जो फौरी जो हैं ये ऊपर अपनी हाई कमांड को बता सकें कि इस तरह की एक्टिविटी जो हो रही हैं। तो मेरे ख्याल स्ट्रांग होते जाएंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे, मामलात सही होंगे ऊपर इनके, यानी इशू सेटल होते जाएंगे, तो मेरे ख्याल इनकी कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म होता जाएगा। तो ये इस तरह के मामलात को इनको पता होगा कि इनकी टॉप लीडरशिप बता रही होगी जो सरहदों पे खड़े होंगे कि हमने किस मुल्क के साथ हमारा किस तरह का ताल्लुकात है और कौन से मामले को हमने छेड़ना, कौन से मामले को नहीं छेड़ना। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। एंटनी ब्लिंकन साहब ने बयान दिया कल, जिसमें वो ये फरमाते हैं कि तालिबान हुकूमत अगर इस्लाहात नहीं करती तो हम उसको तस्लीम नहीं करते। अगर वो चाहती है कि आलमी बरादरी उसको एक्सेप्ट करे, उसके मामलात हल हों, तो उसको इस्लाहात करनी होंगी। तो सर, अमेरिका जो है वो किस किस्म की इस्लाहात चाहता है कि तालिबान हुकूमत करे? देखिए जी, इस्लाहात जो है वो गन पॉइंट पर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे नहीं करवा सकती। देखें, अफगानों पर पहाड़ टूटा है, 40-50 साल से अफगानों के ऊपर हर तरह का जुल्म हुआ है, अफगानों की ज़िंदगी तबाह हुई है, उनकी मैशियत तबाह हुई है, उनके गांव और उनके शहर तबाह हुए हैं। तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना कि आप जो हैं ये इस्लाहात करें और वो इस्लाहात करें, इस्लाहात तो बहुत सारे तो तीसरी दुनिया के मुल्क जो हैं वो 60-70 साल से गुजर जाने के बाद भी बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक अभी तक इस्लाहात नहीं कर सके। और मगरबी मुल्कों ने कौन सा बड़ा इस्लाहात सैकड़ों सालों से किया। उन्होंने भी तो इस्लाहात जो है, जो मसलन औरतों के मामले के जो इस्लाहात हैं या अक़लियतों के ऐसा इस्लाहात हैं, वो तो मगरबी ममालिक में भी वहाँ इस तरह के मसले मौजूद हैं कुछ मुल्कों में और दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों में। लेकिन सर, आलमी बरादरी की जानिब से खासा दबाव है तालिबान हुकूमत पर ह्यूमन राइट्स को लेकर। बिल्कुल आप सही कहती हैं, खासा दबाव है, लेकिन इसको मशरूत नहीं करना चाहिए और उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान के अवाम को जो मुश्किलात है, इसमें बैनुल अक़वामी बरादरी बराबर की वो उनकी मुश्किलात को अगर नहीं हल हो रहे हैं और उनकी जो चीज़ें जो हैं वो पैसे जो है उनके जो वो रोके हुए हैं और दूसरे जो उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया हुआ, मैं तो समझता हूँ कि अब अफगानिस्तान में अब एक पॉजिटिव चेंज एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के इनको इंगेज करना चाहिए और इस तरह के मशरूत शराइत लगाकर आप उनको ऐसी कौम को जो 50 साल से हालात जंग में है, आप मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि ठीक है, जब वहाँ जब इंगेज आप करेंगे तो ये सारे इस्लाहात भी आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक होते जाएंगे, लेकिन पहले तो उनको तस्लीम करने का, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक कम से कम 3 महीने से तो पावर में हैं वो। ठीक।
اچھا سر، لیکن آپ نے دیکھا کہ ریکگنیشن والا معاملہ بھی تو ان کا رکا ہوا ہے. آرمی برادری نے مشروط کیا ہوا ہے کہ جب تک اصلاحات پر عمل درآمد نہیں ہوتا ان کی ریکگنیشن کا معاملہ آگے نہیں جائے گا. تو پھر تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. دیکھیں یہ اس طرح کی شرط لگانا جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر بھی صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ملک ہے جس میں ایک حکومت ہے، اس کو آپ تسلیم نہ کریں اور پھر آپ شرط لگائیں کہ آپ کو جو ہے وہ تسلیم اس وقت کیا جائے گا جو آپ یہ کریں گے وہ کریں گے. دیکھیں انہوں نے تو اپنے تمام شرائط پر عمل کر کے انہوں نے جو وہ دوحہ کا جو ڈیل ایگریمنٹ ہوا تھا اپریل 2020 کا، اس کے مطابق انہوں نے اس پر حرف برا حرف اس پر عمل کیا اور انہوں نے اپنے ملک پر ڈسپائٹ کہ ان کے ملک میں اس کے باوجود کہ ان کے ملک میں اتنی تباہی کی گئی اور اتنے انہوں نے سفر کیا ہے، اتنے زیادہ انہوں نے نقصان اٹھائے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے سارے معاہدے کے ہر شرط پر عمل کیا ہے. تو اب جو ہے یہ شرط لگانا کہ آپ نے اس طرح، یہ تو ایسی بات ہے جیسے پہلے جو ہے وہ جمہوریت وہاں قائم کی جا رہی تھی اور جمہوریت کے نام پر وہاں پر کیا نہیں تباہی کی گئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے اور پھر ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور انگیج کر وہ اصلاحات جو ہم چاہتے ہیں، بین الاقوامی برادری چاہتی ہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو اصلاحات ایسی ہیں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں خود ترقی یافتہ ملکوں میں بھی وہ اقلیتوں کو اور دوسرے گروپوں کو وہ حقوق نہیں حاصل ہیں، اور یہ تو انہوں نے تو کچھ علاقوں میں اسکول بھی کھول دیے ہیں. میں ان کی طرف سے ترجمانی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو انگیج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ شرائط لگا کر نہیں ہے، بلکہ تسلیم کر کے ان کو ان سے انگیج کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو حالات جنگ سے نکالا جائے، ان کے جو ہیومن ریسورس چاہیے، جو ٹیلنٹ چاہیے، افغان کے حالات بہتر ہوں تاکہ وہاں دنیا بھر سے جو افغان ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ افغانستان واپس جا سکیں. تو اگر بین الاقوامی برادری کا یہ ایٹیچیوڈ رہا تو وہ تو ہمیشہ انسٹیبل رہے گا، اور اس کا بین الاقوامی برادری میں کچھ جو مغربی ممالک ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہاں کبھی امن اور سکون نہ قائم. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر حسن جاوید صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. نقیب صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ طالبان کو پہلے انگیج کریں پھر اپنی بات منوائے، تو انگیج کرنے کے لیے پہلے شرائط رکھی گئی ہیں اور کہ بعد میں انگیج کیا جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے پہلے انگیج کیا جائے بعد میں یہ شرائط رکھی جاتی، لیکن اب تو رکھ دی گئی ہیں، تو اب تو طالبان کو بھی کچھ آگے تو آنا ہوگا نا سر؟ دیکھیں میرے خیال ہے جو ان کی جس طرح امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کا کافی اس پہ عمل کیا، اور اس میں یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ کافی وہ پازیٹیولی جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ان کی جو منسٹریز ہیں ان کی طرف سے اعلامیے جاری کر دیے جاتے ہیں جو دوبارہ افغانستان کا ایک نیگیٹیوٹی جو ہے اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہے، اور افغانستان کے لیے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے ڈیمانڈ جو ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ان کو چاہیے افغان عبوری حکومت کو کہ یہ جس طرح ہم ادھر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ان کے سرحدی علاقے ہیں، اب ایران کے ساتھ مسئلہ، ترکمانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو اگر ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کون سے ممالک ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں ٹاپ آف دا جو لسٹ ہے وہ پاکستان اور ایران ہے. تو ہمیں یہ ان کو باور کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کتنا، آپ کی جو جتنی بھی انٹرنیشنل ان کی ہوئی ہیں، جتنا ان کا دوحہ معاہدہ ہوا ہے اس میں جس طرح پاکستان کا رول تھا، پھر جو ایویکویشن، اس کے بعد جو ان کی انگیجمنٹس ہیں اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے ان کو بڑے پاکستان میں یعنی بڑے انٹرنیشنل فورم جو ہیں، پلیٹ فارم جو ہیں وہ فراہم کیے اپنی بات کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیمانڈز آتی رہیں گی. ان کو انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف شاید دنیا کا زیادہ اشارہ ہے، تو اس کی طرف بارڈر ایشو پہ ابھی جو ہے نا ان کے جو وزارت خارجہ کے سپوکس پرسن عبدالقہار بلخی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی بھی 4-5 منٹ پہلے. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ انٹوورڈز انسیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر، اور اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے ڈائلاگ کے تھرو اور نیگوسیشن کے تھرو، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں اس کو بہتر رکھیں. میرے خیال ہے بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ وہ جو ہے حکومتی سطح کے اوپر موقف آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گئی. بالکل ٹھیک. مجھے بتائیے گا ہمایوں صاحب کہ ان کے نائب وزیر اعظم ہیں عبد الغنی برادر صاحب، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے یا انٹرویو آپ کہہ لیجیے، جس میں انہوں نے جو سابق صدر ہیں اشرف غنی
جو انٹرویو انہوں نے دیا, جو موقف انہوں نے اختیار کیا, اس کی بہت سی باتوں کی انہوں نے نفی کی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عالمی برادری ہماری حکومت کو, موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور اگر ہمیں تسلیم نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں ہمسایہ ممالک بھی متاثر ہوں گے اور عالمی برادری بھی متاثر ہوگی اس سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر ہم میرا خیال ہے وہ ان کا جو انٹرویو ایک لوکل ٹی وی کے اوپر انہوں نے دیا جو ہے ملا عبدالغنی برادر صاحب نے, وہ وہی جو ہم نے کل بات کی تھی اپنے شو کے اوپر, وہ یہ تھا کہ اشرف غنی صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیں, اس کو کمپلیٹلی انہوں نے نیگیٹ کیا کہ آپ نے اگر آپ کی جان کو خطرہ تھا تو اس وقت اور بھی بہت سارے ایسے لیڈر تھے جن کی جان کو خطرہ تھا, ہم نے جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کر دی, تو وہ باقی تمام لیڈر وہاں پہ آپ بھاگ کے چلے گئے, یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے, ثواب دی تھی. اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں کی, لیکن ایک جو بڑی انٹرسٹنگ اور کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہا کہ اگر اس ریکگنیشن کو تسلیم نہ کیا گیا اس گورنمنٹ کو تو اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان پہ اثرات آ سکتے ہیں. اب ان اثرات وہ ہیں جن کا ذکر ہم بارہا کر چکے ہیں کہ ریکگنیشن نہیں ہوگی, اکانومی ان کی کلیپس کرے گی, ہیلتھ سسٹم. کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا کہ 90% ان کی جو ہیلتھ جو تھی وہ فارن ایڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی. 90% ان کا ٹوٹل بجٹ 75% تھا اور ان کا ہیلتھ سسٹم 90% تھا. تو اگر وہ نہیں آ رہی تو وہ جو ہیلتھ کے مسائل آئیں گے, بچوں کی میل نیوٹریشن آ رہی ہے, کووڈ کے جو مسائل ہو رہے ہیں, اب اس سے ہوگا کیا کہ لوگ بھاگیں گے اس ملک سے نکلنے کے لیے جہاں پہ ان کو راستہ ملے. یہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر بھی دیکھا, سیریا کے اندر بھی دیکھا کہ جب حالات خراب ہو, ایویکویشن افغانستان کے دیکھا کہ ان کو لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے, وہ اپنی جہازوں کے لٹکے رہے اور ادھر سے گر گر کے مرے. تو یہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو لوگ تو, اور یو این کی رپورٹس کہتی ہیں کہ 98% اب بھوک کی اس نہج پہ آ چکی ہیں جس میں ایک وقت کا کھانا ہے اور شاید دوسرے وقت کا نہیں ہے. اور ہم نے بڑی جو ہے نا ڈینجرس چیزیں بھی سنی ہیں. تو اس کا سب سے بڑا اثر کس کے پہ پڑنا ہے؟ ایران پہ اور پاکستان پہ. پاکستان پہلے ہی 3.5 ملین کے قریب ان لوگوں کو رکھ رہا ہے جو ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہم بھی, ہماری اکانومی اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اور اچھا صرف جب ریفیوجیز آتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو رات کا کھانا دینا ہے یا اس کو جو ہے نا سردی سے بچانا ہے. دیر از اے لاٹ آف انفراسٹرکچر, دیر از اے لاٹ آف سوشل کلچرل اکانومی جو اس کے ساتھ بنتی ہے اور خراب ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے. ہم اب دہشت گردی سے نکلنے میں بڑی جو ہے کسی حد تک کامیاب ہوئی. اگر وہاں سے ایکسیڈس پھر شروع ہو جاتا ہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ داعش کا خطرہ ہے, اسلامک جو اسٹیٹ ہے, اس کے علاوہ القاعدہ ہے, اس کے علاوہ اور ایسی ٹی ٹی پی جس کے ساتھ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے جو کہ بیانڈ ریپیئر ہوگا. تو یہی وہ وجہ ہے. پاکستان ہی لپیٹ میں آئے گا یا دیگر ممالک جس طرح وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور اگر ایران یا سینٹرل ایشیا آتے ہیں اس کے بعد یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بات یہاں پہ رکے گی, پھر وہ انڈیا پہ بھی جا سکتی ہے, پھر وہ یورپ پہ بھی جا سکتی ہے, پھر باقی ممالک کے اوپر, چائنا کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے یہ معاملات. تو میسٹر صاحب سے یہ پوچھیے گا, ان کی بڑی ایک اچھی کتاب ہے یہ ابھی جو جی وہ جا چکے ہیں اس لیے. جی جی بالکل. اچھا نقیہ صاحب, ایک اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اپنے انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ مشترکہ حکومت سے متعلق جو امریکی حکومت یا جو عالمی برادری ہم سے مطالبہ کرتی ہے وہ بالکل بے جا ہے. اس وقت جو موجودہ کابینہ ہے اس میں تمام قوموں کی نمائندگی ہے, یہ عبدالغنی برادر صاحب فرما رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جن شخصیات کو چاہتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بنائیں وہ تو کرپٹ رہے ہیں, ان پر تو سنگین جرائم کے الزامات ہیں, وہ تو ہماری حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے. بالکل. جس طرح اشرف غنی کے انٹرویو کے بعد یہ ری ایکشن آیا اور اس میں بتایا گیا کہ اگر باقی جو لیڈرز ہیں, احمد کرزئی, عبداللہ ہیں, جو یعنی حکومت میں رہے ہیں اشرف غنی سمیت, اگر وہ افغانستان میں موجود ہیں اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں, ایون کہ اب وہ افغان عبوری حکومت کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں افغانستان کے اندر کابل میں بیٹھ کے, تو پھر اشرف غنی کی جان کو پتہ نہیں کون سا خطرہ تھا اور ان کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. بہرحال تاریخ میں ان کو بگوڑا ہی لکھا جائے گا, وہ جو مرضی کر لیں, جس طرح مرضی اس کو جسٹیفائی کر لیں, لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں ہے. تو دوسرا ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ افغانستان کابل میں ہم 15 اگست کو انٹر ہونا ہی نہیں چاہ رہے تھے, ہمیں فون کیے گئے, ہمیں کابل کے اندر سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر آئیں, یہاں پر فورسز جو ہیں وہ نہیں ہے, جو افغان فورس اشرف غنی اور امریکہ نے کھڑی کی تھی وہ کلیپس کر چکی تھی, وہ مورچے چھوڑ کے بھاگ چکی تھی, تو انہوں نے کہا ہمیں لوٹ مار کا خطرہ ہے تو آپ کابل کے اندر آئیں. تو اس وجہ سے ہم کابل میں گئے اور پھر اس کے بعد عام معافی کا اعلان کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ ادھر کوئی ابھی آج انہوں نے کوئی ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے کہ وہ مختلف جیلوں کا دورہ کرے گی جدھر ایسے قیدی ہیں جن کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے, تو ان کو وہ رہا کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح یہ اور کس طرح کی ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ چاہتے ہیں امریکہ کی طرف سے, کس طرح کی ڈیمانڈز ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ اس حوالے کو لے کے افغان عبوری حکومت بہترین چل رہی ہے.
ٹھیک. اچھا، وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری موجودہ کابینہ میں تمام قوموں کی نمائندگی ہے، یہ میرے خیال ہے یہ ابھی یہ افغانستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن دنیا کو نظر نہیں آ رہا. جس دن نظر آنا شروع ہو جائے گا، ہم اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ 48% جو ہیں وہ وومن ان کی پاپولیشن ہے. تو میرے خیال ہے یہ کیا اچھا ہو کہ کچھ خواتین جو مختلف قبائل سے ہیں یا مختلف قبائل کے لوگ جو ہیں وہ اگر اس میں آنا چاہے. ہاں، اگر امریکہ کا اشارہ ان افراد کی طرف یا ملا عبدالغنی برادر کا احمد کرزئی اور عبداللہ یا باقی جو حکومتی حصہ رہے ہیں پچھلے 20 سال، تو اس کو تو میرا خیال ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو افغان عبوری حکومت میں جگہ مل پائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے صاحب، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن شخصیات کو امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ان کو حکومت کا حصہ بنایا جائے وہ کرپٹ ہیں، سنگین جرائم میں ملوث ہیں، تو یہ تو بیجا مطالبہ نہیں ہے امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیں، وہ یہ معاہدہ ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا، دوحہ معاہدہ، جس کو جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے بتایا بھی گیا. میں اس سے پہلے والی ایک بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ملا عبدالغنی برادر کی سٹیٹمنٹ کی جو آئی، اس سے پہلے امبیسڈر خلیل زاد نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دی جو اشرف غنی صاحب نے دی. تو یہ جو ہے امریکن ورژن بھی آ گیا اور افغان ورژن بھی آ گیا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں اس قسم کا کون سا خطرہ تھا کہ وہ ہمیں بغیر بتائے جو ہے وہ نکلے. وہ اور اپنے ساتھ جو ہے امر اللہ صالح اور محب اللہ جو ہیں وہ 3-4 اکٹھے نکلے، اور پھر رشین انوائے نے بتایا بھی کہ بہت سارے پیسے لے کے گیا. پتہ نہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ تو بہت ساری چیزیں ڈینائی کرتے ہیں، ہیں، لیکن وہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوا اور وہ جو ہے. تو خیر ان چیزوں سے قطع نظر اب امریکہ کا جو ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہے طالبان کی کہ کچھ ممبرز جو پرانے ہیں ان کو شامل کیا جائے. طالبان کا اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کرپشن کے الزامات ہیں تو اس کو جو ہے وہ کیا کسی کورٹ کے اندر ان کو چیلنج کریں گے، ان کے اوپر کوئی کیسز چلائیں گے، یا جو انہوں نے جنرل ایمنسٹی دے دیا. طالبان بھی شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سٹیپ چھوڑ کے اب آگے جایا جائے، جو ماضی کے واقعات ہیں ان سے آگے، اور نیشن بلڈنگ کی طرف جائیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے وہ مختلف جیلوں کا دورہ کرے گی جدھر بے گناہ لوگ شامل ہیں، ادھر پکڑے ہوئے اندر ہیں ان کو وہ رہا کریں گے. وہ صاحب صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جو پریشر ہم پہ ڈالا جا رہا ہے خاص طور امریکہ کی طرف سے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، ایسے کوئی معاملات ہیں ہی نہیں وہاں پر. دیکھیں، ہم نے پچھلے 4 ماہ میں جو مظاہرے دیکھے ہیں خواتین کے، شروع میں ان پہ لاٹھی چارج ہوا ہے افغان عبوری حکومت کی طرف سے، لیکن پچھلے چند دنوں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ افغانستان کے حق میں بھی ہوئے ہیں، افغان عبوری حکومت کے حق میں بھی ہوئے ہیں، اپنے ایسٹس کی ان فریزنگ کے لیے بھی ہوئے ہیں، اور خواتین کے رائٹس کے لیے بھی ہوئے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے اب دنیا کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اب یہ طالبان سے خواتین کو کس طرح کے حقوق مانگ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ان کو بالکل آزاد کر دیں، ان کو یہ نہ کہیں پردہ نہ کریں، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، تو لیکن جو ان کے منسٹری جو امر بالمعروف نہی المنکر کی جانب سے ادھر سے کچھ ڈیمانڈ آتی ہے، ادھر سے اس کا ریئیکشن میں اس طرح کے اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ان کو بھی اپنا یعنی دنیا کو بتانا چاہیے کہ کس طرح کی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں افغانستان میں، یعنی خواتین کے حوالے سے کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو نہی المنکر اور امر بالمعروف نہی المنکر ہے، ان کو بھی تھوڑا افغان عبوری حکومت کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کم از کم جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سے مشورہ کر کے کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کیا کریں. وہ اس طرح خواتین پر پابندیوں کے اعلامیے جاری کر دیتی ہیں، اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد صاحب اور ٹاپ لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ 2 چیزیں بڑی کلیئر ہونا ضروری ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی کنفیوژن ہے ہمارے صاحب، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان جس قسم کی ہیومن رائٹس کی وہاں پر لے کر آ رہے ہیں معاملات، جو نوٹیفیکیشن لا رہے ہیں وہ اپنی روایات اور اپنی تہذیب کے مطابق ہے، جو ان کے کلچر کو، جو ان کے معاشرے کو سوٹ کرتا ہے، جبکہ جو ویسٹ ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ویسٹ کی ڈیمانڈ اپنے معاشرے کو مد نظر رکھ کر ہے. تو یہاں کوئی کنفیوژن ہے ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس میں، اسپیشلی خواتین کو لے کر؟ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے، بیسکلی انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز بوتھ سائڈس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو ویسٹرن ڈیمانڈز ہیں وہ واقعی ایک وہ جو ان کی لبرل ڈیموکریسیز ہیں، جو ان کی کلچرل جس طرح ایولیوشن ہوئے اس کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو طالبان کی انٹرپریٹیشن ہے ریلیجن کی وہ بھی ایک بڑی سخت اور ایکسٹریم قسم کی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے جس میں کردار شاید پاکستان ادا کر سکے، سینٹرل ایشین کنٹریز کر سکیں، یا شاید ایس سی او کے فورم کے اوپر اس چیز کو اٹھایا جائے اور طالبان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے ان سے لینینسی دکھائی جائے، اور ساتھ ویسٹ کو بتایا جائے کہ آپ کی ڈیمانڈز اور ان کی ڈیمانڈ کو مطلب دیر ہیز ٹو بی لائک 1 اسٹیپ فرام دی ویسٹرن سائڈ اینڈ 1 اسٹیپ فرام دی طالبان سائڈ. طالبان جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اگر وہ پرانا جو ہے وہ کیو والی سوسائٹی کی طرف لے کے جائیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور اگر امریکنز یا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کو بالکل جو ہے نا یورپین یا ویسٹرن لبرل اس سینس آف ہیومن رائٹ جس میں آپ کے کنفیوژن ان کی نظر تو آتی ہے. ایک جانب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچھ نوٹیفیکیشن سامنے آتے ہیں،
چاہے وہ خواتین کے اچھا، سفر آپ کے کا حوالے سے اشارہ افغان حکومت کی کنفیوژن میں تھا، وہ تو ہے وہ نہیں عالمی برادری والی بھی میں چاہ رہی تھی کہ ان کی کوئی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تو نہیں ہے، کس قسم کی ڈیمانڈ نہیں، دونوں کی ڈفرینٹ ہے بالکل ہمایوں صاحب یہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے تھی کہ کس طرح کے وومن رائٹس جو ہیں وہ افغانستان میں، یہ چیزیں تو ٹیبل پہ طے کرنے کی تھی میرے خیال، ادھر اگر ہوئی ہیں تو اس کو سامنے لانا چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو پھر بھی ان کو اب بتانا چاہیے ماڈرن ورلڈ کو وہ کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور افغان جو ہیں وہ کتنی لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نوٹیفیکیشن آتے ہیں خواتین کے ٹریولنگ کے حوالے سے، پھر مرد حضرات کی داڑھی کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ اور مختلف چیزوں کے حوالے سے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد ان کے کوئی عہدیدار آنا کے کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے زبردستی نہ کی جائے. تو یہ کنفیوژن پھر لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں، عالمی برادری بھی تو کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کر رہی ابھی ہے. جو ہم نے پروگرام میں 2-3 مین چیزیں ڈسکس کی ہیں، جس طرح یہ ڈیورنٹ لائن پہ مسئلہ ہے، تو ان کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو ختم کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. جو بھی فیصلے ہوں وہ ان کی فیڈرل کیبنٹ میں ہونے چاہیے، اور یہ ایک طریقہ کار بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فیڈرل کیبنٹ سے ہٹ کے یا آپ ٹاپ لیڈرشپ کی منظوری کے بغیر جو ہے اس طرح کے جو ہے اعلامیے جاری کریں جس پر آپ کو لگتا ہے منظوری نہیں لی جا رہی ٹاپ لیڈرشپ سے؟ نہیں، جس طرح آپ کے سامنے ہے وہ خواتین کے ٹریول کے حوالے سے جو جاری کیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ان کی جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے، تو اٹ مینز کہ انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ سے اس کا جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا، تو اس کے بعد ہی اس طرح کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. سر ایمنسٹی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا، پھر ویڈیو سامنے آتی ہیں جس میں سابق فوجی اہلکاروں پر تشدد یا اس طرح کے معاملات پھر آتا ہے. وہ تو بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں کہ ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. ہم جو فارمر فورسز کا حصہ رہے ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارا حصہ بنیں، افغان جو ہم آرمی تیار کریں اس میں آپ کو جابز آفر کر رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ دیکھیں ہم مفروضوں پہ جا نہیں سکتے، یا بہت ساری بائس رپورٹنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو ابھی جو بائس رپورٹنگ تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سب سے مین جو ہے وہ کرائسس ہے، اس کی اس طرح رپورٹنگ نہیں ہوتی، لیکن وومن رائٹس کی ایشو کو لے کے، یہ جو اس طرح کے اعلامیے جاری ہوتے ہیں ان کو لے کے، بارڈر کی ایشوز کو لے کے کتنا اس کو اچھالا جا رہا ہے. یہ افغانستان کے اس وقت ایشو نہیں ہے. وومن خواتین کو رائٹس اسی صورت ملیں گے جب ادھر خوشحالی ہوگی. ادھر خوشحالی نہیں ہوں گے تو لوگ اپنی پہلے جان بچائیں گے یا اپنے رائٹس کی بات کریں گے. تو میرا خیال ہے ابھی ان کی جو مین ڈیمانڈ ہے اس پہ دنیا کو رہنا چاہیے کہ یہ جو انسانی المیہ بن گیا ہے اس پہ ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس وقت ہمارے صاحب ہم ساری سچویشن دیکھیں تو ہمیں کچھ لٹکا ہوا معاملہ نظر آتا ہے. عالمی برادری کی جانب سے بھی وہ نہیں نظر آ رہا ان کا آگے آ کے مدد کرنا. 2 بڑے چیلنجز ہیں اس وقت نئی حکومت کو. ایک تو عالمی سطح پر خود کو ریکگنائز کروانا، دوسرا اپنے اندر بھی ایک آئینی حیثیت کو اسٹیبلش کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ اپنی آئینی حیثیت کو نہیں بحال کر پاتے اندر، تو کیا عالمی برادری ان کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ ان کا ہولڈ نظر آنا چاہیے، معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آنے چاہیے جس کی ڈیمانڈ عالمی برادری کر رہی ہے. اگر نہیں کر پاتے پھر بھی ایکسیپٹ کر لے گی عالمی برادری؟ یہ دونوں بڑے اہم ایشو ہیں اور انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر وہ ایک اپنا کوئی آئین دے دیں جو ایکسیپٹیبل ہو ان کی اپنی عوام کے لیے، اپنے سسٹم آف گورننس کو چلانے کے لیے، اور ایسا آئین ہو جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ بتایا جائے کہ طالبان ایسے ایکشنز لیں گے اس سیٹ آف رولز یا اس کتاب کو جو وہ لکھنا چاہیں گے جس کو اپنا وہ آئین کہیں اس کے مطابق. اور دوسری طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ پہلے ان رائٹس کو فلفل کریں، اس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، جس کے جواب میں آج بھی جو ہے مولا عبدالغنی برادر صاحب نے کہا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بن چکی ہے. ہمارے ہاں وہ مختلف ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. تو اب یہ بیسکلی کون بلنک پہلے کرتا ہے، یہ دونوں ہارڈ نیگوشیٹرز ہیں. افغان جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ وہ چاہتی ہے کہ دنیا کے سامنے وہ کیونکہ ایک فاتح کے طور پہ آئے ہیں. اگر ان کو دیکھا جائے کہ پوری جو ہے اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑ کے 15 اگست کو وہ آگے اور ان کو طاقت مل گئی. اور دوسری طرف امریکہ ہے جس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور جس طرح نوخیز صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر کرنی تھی، لیکن چونکہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، بھاگنا چاہ رہا تھا، جلدی چھوڑنا چاہ رہا تھا جو اس وقت کی فزیکل پریزنس ہے، آلدو اس کے انٹرسٹ یہاں سے ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد کبھی وہ انڈیا کے رول کو وہاں پہ بڑھانا چاہ رہا ہے، کبھی وہ جو ہے اپنے اور اتحادی ہیں ان کو وہ لانا چاہ رہا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے، انسٹیبلٹی ہے، یہ پورے ریجن کے لیے جو ہے بڑی خطرناک ہے اور ہو سکتی ہے. لیکن اس چیز سے بھی قطع نظر جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ افغان عوام کو ہوگا، جو 40 ملین کے قریب ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں اس سردی میں، جو کووڈ کی وجہ سے. تو ان کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے جو پاکستان کا کردار ہے ہم اس پہ جو ہے بات کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے جو ہے نا افغان بھائیوں سے اور ان لیڈرشپ سے، ان طالبان کے ساتھ جن کو اس وقت دوبارہ ایک موقع ملا. یہ بھی ہسٹری کے اندر بڑا کم ہوا ہے کہ جی 20 سال کے بعد دوبارہ وہی قوت آ گئی، لیکن اس میں جو دیکھنے کی بات ہے اس وقت بہت نئی لیڈرشپ بھی ہے ان کے پاس، بہت ینگ لوگ ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو فٹ سولجرز ہیں، جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں نا، جو
اگر ہم ان کو سچ بھی مان لیں یا ہائپوتھیٹیکل بھی کہہ لیں کہ اگر وہ سچے نہیں بھی ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہو سکتی ہے کہ ینگ بلڈ ہے جو آتا ہے اور اسٹیٹ کا جو چین آف کمانڈ ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سلونیس آتی ہے، جس میں جنرل ایمنسٹی دے گی لیکن کچھ لوگوں نے جا کے دیکھا کہ ہم 20 سال لڑ کے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو مار بھی دیا. اب اس کی بائس رپورٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی جو ہے رپورٹنگ غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ اس صورت میں ہوگا جب افغان گورنمنٹ اس کو اوپن کرے گی، ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی، ایڈ آنا شروع ہوگی، میڈیا آئے گا جو رپورٹنگ دونوں طرف سے کرے گا، کیونکہ اس وقت کچھ میڈیا جو بائس رپورٹنگ کر رہا ہے اور کچھ میڈیا جو پرو افغان طالبان رپورٹنگ کر رہا ہے. تو اس کنفیوژن کو ختم ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نوخیر صاحب کہ آئینی حیثیت کو تسلیم کرنا ہی سیاسی استحکام کا باعث بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی یعنی آپ اپوزیشن کون سی ہے افغانستان میں؟ چند ایک لوگ ہیں، وہ افغان عبوری حکومت کے لیے میٹر نہیں کرتے کہ ان کی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں یا نہیں. ان کو اپنا آپ تسلیم کروانا پڑے گا، ان کو لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں میں اپنی جو پریزنس ہے اس کا احساس دلانا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم وہ والے طالبان نہیں ہیں جو 90s میں آپ نے دیکھے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے طالبان کا ایک اچھا یعنی ہمیں کافی اقدامات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جس طرح گزشتہ 2 روز میں ادھر سیلاب ہے، تودے گر رہے ہیں، موسم سرد موسم کی نئی لہر آ گئی ہے، تو اس میں تقریباً کوئی 12 کے قریب جو رپورٹڈ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اس میں افغان عبوری حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بڑا دن رات کام کر رہے ہیں ریسکیو کرنے میں اور ان کے ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ اس طرح کے جیسچر جو ہیں یہ اب افغانستان کی عبوری حکومت کو یہ بالکل وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم آپ کی ذمہ داری لینے کو بالکل تیار ہیں. اور جس طرح انہوں نے ایکٹیولی اپنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، میرا خیال اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ کام آئیں گے. اگر جتنے بھی اب نیا سال میں انٹرنیشنل فورمز پہ جس طرح کے ان کے پرفارمنس پچھلے سال رہی ہے ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی افغانستان کے ایشوز کو لے کے لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے لانے میں، اگر اگلے سال بھی یہ اسی طرح کامیاب رہتے ہیں اور اسی پیس پہ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی جو عبوری حکومت ہے وہ پرفارم کرتی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنے میں، تو میرا خیال ہے ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا، ان کی بات پہ زیادہ توجہ دی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عالمی برادری کو اپنا کوئی لاہ عمل پیش کر دینا چاہیے؟ کچھ تو دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی ٹائم گزر گئے، 4-5 مہینے گزر گئے ہیں. اب ان کو یعنی دیکھیں جب بھی بڑے بڑے فورمز، انٹرنیشنل فورم جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ان کو بلایا گیا تو سچویشن بدلتی رہتی ہے، تو ان کی ریکمنڈیشن ڈیفینیٹلی اس میں چینج آتی رہتی ہے. تو ابھی جو کیونکہ حالات ان کے اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ تو انسانی بحران ہے. ان کے پاس کوئی ہیلتھ سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے. اور نازیہ جب آپ عالمی برادری کہتی ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کس عالمی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ امریکہ اس کے اوپر یہ فیصلہ کرے، کیونکہ وہی ایک وہ ملک ہے جو کہ فیصلہ کرنے کی حیثیت میں ہے کہ ان کو مانے یا ان کو نہ مانے، اس کو دیکھ کے ہم سب نے جو ہے نا فالو کرنا ہے. لیکن باقی ممالک بھی تو دیکھیں نا کہ وہ آگے نہیں آ رہے، باقی ممالک کی بھی تو سٹینڈنگ تو ہے نا. آپ چائنا کو دیکھ لیں، اس کا بھی کردار ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آیا. آپ تو پھر اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا سمٹ کیا اور اس کے اوپر ہم نے پلیجز کیے. ابھی تک کی مجھے جو رپورٹڈ جو ہے اس میں کوئی خاص کسی نے اس اکاؤنٹ میں کوئی اتنے پیسے نہیں ڈالے جو کسی میکنزم سے ہم جائیں. سر ہم اسی کی بات کریں نا کہ اس کی طرف تو ہم آئیں گے. 3 ماہ کا ٹائم فریم جو طے ہے اس کے بعد ہی کچھ اناؤنسمنٹس ہوگی یا اس پہ کرٹیسزم ہوگی یا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے جو عالمی برادری وہ ڈیفینیٹلی عالمی برادری وہی ہیں امریکہ اور جو یورپین کنٹریز ان کے ساتھ 20 سال رہے ہیں. یعنی اب ایک رپورٹ میں وال اسٹریٹ جرنل کی پڑھا تھا کہ 9/11 کے بعد آج تک کے لیے جو امریکہ نے اپنے دفاعی اخراجات ہیں وہ $14 کھرب جو ہیں مختلف ملکوں میں لگائے ہیں، جس میں افغانستان سر فہرست ہے. یعنی ایک اس میں بڑا اہم پوائنٹ تھا ہمایوں صاحب کہ $6 ملین صرف افغانستان کی فوج نے 9 جو اطالوی بکریاں جو ہیں اٹلی سے وہ منگوائی تھی. تو اس طرح کے جو شاہی انہوں نے اپنے اخراجات رکھے ہوئے تھے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی ایکسپینڈیچرز تھے، اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں جو جن سے آنکھیں کھل جاتی ہیں عام انسان کی. تو آپ نے کون سے ادارے ڈیولپ کیے افغانستان میں؟ اس میں لیکن ایک بات یہ دیکھیں کہ جرمنی ایک امریکہ کا اتحادی ملکوں میں رہا ہے، یورپین یونین کے اندر اس نے کوڑا کھل کے پیسوں کا جو کیا 600 ملین جو ہے یوروز کا انہوں نے اناؤنس کیا. تو اس طرح کی انیشیٹو بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسلامی ممالک کے ہم نے کیا 3 مہینے تو ہیں، لیکن بائیلیٹرلی کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی وہ قرض نہیں ہو سکتا. میں نازیہ آپ کو صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے جو سب سے بڑا کرائسس ہے افغانستان میں، نہ کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز 40 ملین لوگوں کی آبادی ہے، اس میں اس طرح کے ایشوز چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نخیر صاحب، ساحر صاحب، ہم نے یہ بھی تو نوٹس کیا نا ہمایوں صاحب کہ جتنے بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں طالبان کی طرف سے بھی تو ہمیں کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آ
آ رہا, انٹرویو وہ دے رہے ہیں, ویڈیوز بھی ان کی آ رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر ان کو کنٹریز میں جا کر دورے کرنے چاہیے, خود بھی ممالک کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ جو کنفیوژن ہے یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ خود بیٹھیں اور اس کے بارے میں بات کر سکیں؟ جی یہ مطلب امید تو ہم کر سکتے ہیں اور خواہش بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو اس وقت بلانے والے بھی بڑے کم ممالک ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کی جو ہے نا وہ جو غصہ ہے اس کو دیکھیں اور ان کو بلا لیں, اور بلا کے کیا کریں. مطلب وہ بیسکلی جو سارے ملک ہیں وہی چاہتے ہیں کہ بڑے فورمز جو ہیں اس پہ اکٹھا کیا جائے, جس طرح ٹرائیکا پلس تھا, جس طرح ایس سی او کے اندر جو ہے افغانستان کانٹریکٹ ٹرائیکا گروپ ہے, پلس شیڈول ہے اس ماہ میں. جی جی, اور تو وہ ان فورمز پہ وہ ہیں. ہم کو انڈیویجولی میرا خیال ہے صرف پاکستان نے ان کو انوائٹ کیا, اور اس کے بعد چائنا میں کیا, اور اس کے علاوہ اب جو ہے رشینز جو ہیں وہ جو ہے ان کے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا وہاں پہ, یا سینٹرل ایشین ممالک کے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن جو ان کے فارن منسٹر ہیں یا جو ان کے ایجوکیشن منسٹر ہیں یا ہیلتھ منسٹر ہیں, وہ کوئی پبلک ڈپلومیسی کے طور پہ باہر جانے کی شاید ان کی خواہش ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو انوائٹ نہیں کر رہا کہ وہ آئیں. وہی بات, یہ جب تک ان کی ریکگنائزیشن نہیں ہوگی تو آپ کس کیپیسٹی میں ان کو, جب انٹرنیشنل فورم پہ تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں ان کی طرف ان کی موجودگی میں کے بغیر تو ان مسائل کی طرف جو ہے اس طرح نشاندہی نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کو ہم پلیٹ فارم جو ہے, پاکستان سب سے اہم جو ہے اس نے ابھی تک اپنا رول پلے کیا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل OIC میں 57 کنٹریز کے جو تھے وہ لوگ شامل تھے, اس کے علاوہ P5 کے لوگ شامل تھے, چائنا تھا, رشیا تھا, تمام دنیا کو ہم نے بلایا ہوا تھا. تو پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف دنیا کی توجہ جو ہے مبذول کروائی جائے, اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ ایک اپنی جو ہے یونیفارم جو ہے گورنمنٹ میں ان کا نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور آپ 180 ڈگری اس کے خلاف جا کے آپ کی منسٹریز کیبنٹ کے اوپر تو بھی ٹریول امبارگوز ہیں, بالکل جو انٹرنیشنل ریسٹرکشنز ہیں, ان کا پاسپورٹ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, وہ کس ملک میں کس حیثیت سے جائیں گے. صرف وہ دوحہ کا وہ آفس ہے. تو میرا خیال ہے ان کو دنیا کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, افغان عبوری حکومت کو. ان کو دنیا کے ساتھ ابھی دوبارہ اپنے بیٹھ کے ان کے ساتھ جو دیکھیں, افغانستان تو افغان عبوری حکومت کہتی ہے ہمیں بلایا گیا ہے, یعنی ہم تو کابل میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے 15 اگست کو, لیکن حالات ایسے تھے کہ ہمیں آنا پڑا, کولیپس کر گئی جو افغان ان کی فوج تھی. تو اب یہ دنیا کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کے آنے سے, کابل سے باہر جب تھے تو اس وقت کابل کے اندر کیا حالات تھے, تو ان کی موجودگی اس وقت بڑی ضروری تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح بہیو کیا یہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. تو ابھی ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, دوحہ جو ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے اس پہ دوبارہ بیٹھ کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. نوخیر سائی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے, ہمایوں خان صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین آپ شکریہ, آپ نے وقت نکالا, پروگرام دیکھا. یقینی طور پہ دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم عالمی برادری سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آگے آئے, افغانستان کے لوگوں کی مدد کرے جو ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں ہے, یا گورنمنٹ کے تشکیل کے حوالے سے یا دوسرے تیسرے معاملات جو وہ چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں ان کو بھی آگے آنا ہوگا اور طالبان حکومت کو بھی آگے آنا ہوگا, کیونکہ آخر کار جو سفر ہے, جو تکلیف ہے وہ وہاں کے عوام ہی اٹھا رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکلیف دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. موسمی شدت کی وجہ سے غذائی قلت کا شکار وہاں لوگ ہیں. ایک وقت کی روٹی ہے, دوسرے وقت کی روٹی کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملے گی یا نہیں. اس طرح کی بڑی ہولناک تصویریں بھی وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. صورتحال ابتری کی طرف جاری ہے. یقینی طور پہ اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اچھا ثابت ہو افغانستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.